तस्वीर रिसालत की तो कौम दुश्मन हो गई। कुछ बात ऐसी ही चली आ रही है कि जो बाप दादा से तरीका चला हुआ आता है उसका छोड़ना चाहे कितनी हक दलील से मालूम हो जाए, मुश्किल ही मालूम होता है कि हमारे बाप दादा से ये बात चली आ रही है कि भला 360 माबूदों में एक ही माबूद रह गया और उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो कौम दुश्मन हो गई। यहूदियों को मालूम है कि नबियों को कितना कत्ल किया। तो अब भी इस पारे के अंदर जिक्र है कि नबी के कासिदों के कत्ल के आमादा हो गए। उन कौम का एक आदमी बाहर था, उसको जब मालूम हुआ तो उसने आकर कौम से कहा कि तुम्हें ये क्या हो गया है कि ऐसे शख्स की तुम दुश्मनी पर और कत्ल पर उतर आए हो। मैं बहुत आहिस्ता से कह रहा हूं क्योंकि जगह जगह ये कहा जाता है कि जरा उर्दू हल्की हो, जरा जल्दी बोलना भी न हो, जरा उर्दू जानने वाले कम होते हैं। यहाँ तो अंग्रेजी का तरीका है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ऐसे शख्स के मार डालने के तुम फिक्र में पड़े हुए हो। बड़ा लपका हुआ, रजनी यस दौड़ा हुआ, लपका हुआ, तेजी के साथ शहर के अंदर आया और अपने कौम से यूं कहा, या कौम तबउल मुर्सलिन तबऊ, ए कौम इन रसूलों की इत्तिबा करो, इनके कहने को मानो, उनके कहे चलो, इत्तबऊ। क्यों? इस वजह से कि किसी की इताअत इत्तिबा करने से दो चीजें रुकावट डाला करती हैं, और जब वो दो चीजें न हो तो फिर कोई वजह नहीं है कि उसका कहना न माना जाए और उसकी इत्तिबा न की जाए। वो क्या? मल्ला यसलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। एक बात तो ये कि उसके अंदर लालच न हो, माल की मोहब्बत उसके अंदर तमा उसके अंदर न हो कि अपनी खिदमत करने का कुछ एवज चाहता है। तो जब ऐसा होता है तो उसकी बात मानने में कभी रुकती है। ये तो लालची ताने आदमी है, अपने माल की गरज के लिए हमसे क्या सुन रहा है, तो तबीयत उसके कहना मानने पर चलती नहीं। और ये रसूल तुमसे किसी उजरत का, मजदूरी का, एवज का सवाल नहीं करते, बल्कि कहते तो यूं कहते हैं, हम तुमसे कोई सवाल नहीं करते, हमारा तो सवाल अल्लाह ताला से है। किसी अजर को, मजदूरी को, एवज को का हमारा तुमसे कोई सवाल ला या अजरन, हम तुमसे ये कह लेंगे कि किसी अपनी खिदमत का तुमसे एवज नहीं चाहते। तो इन्हें तो माल की कोई कमाई, माल के मिलने की उम्मीद में तुमको दावत तौहीद की और तस्लीम रिसालत की, हक बात के पहुंचाने और इजलास की एक तो ये बात जो माने हुआ करती है किसी की इत्तिबा से, और ये माने है नहीं। और दूसरी बात है वह मुहतदून, और दूसरी बात ये है कि जिस चीज की तरफ ये दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आया वो खुद भी उस चीज पर अमल दरामद पूरे तरीके से कर रहे हैं कि कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तकलीमा मारा का फरूक ऐसा जो यहाँ से दिल वह सभी कौन अंतम तुम सोचियो के लफ्तार अफरा का फरूक सारा फरमाते हैं तुम्हें हो क्या गया है कि तुम दूसरों को तो जन्नत में जाने की दावत और तालीम और बातें बतला रहे हो, और उन बातों से तुम रोकना चाहते हो जो दोज़ख की तरफ ले जाती हैं। मगर अजीब बात है, और अपने आप को उन बातों पर अमल करने से रोके हुए हो। अनफुसकुम अफरा ताक़िलून, हालांकि तुम कुरान पढ़ते हो, तिलावत करते हो और उसमें तुम समझा भी रहे हो, लेकिन तुम अपने को उन पर
عمل کرنے سے روکے ہوئے ہیں. افراطی تمہیں عقل نہیں ہے. کیا کہیں اے کہنے والے ایسے شخص کو بتلا رہے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس عقل کے خلاف بات ہے کہ دوسرے کو جنت کا رستہ بتا دے، دکھا دے، تعلیم کرے، اور جو لوگ سے سجدے کی ہدایت اور خود دوزخ میں جانے کے کام کرتا ہے اور جنت میں جانے کے کام نہیں کرتا ہے. تمہیں عقل نہیں ہے. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جن میں یہ بات ہی پائی جا رہی ہے، جو سبب ہے ان کی اتباع کا خود بھی ہدایت پر ہے، اور جو تک خود ہدایت پر ہو اور تانے اور لاشی ہو میں نہیں، تو پھر کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی اتباع نہ کی جائے. اور یہ دونوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں. لہذا تم کو ان کے کہنے پر چلنا چاہیے، اتباع کرنا چاہیے. لیکن اس بیچارے کی دشمن ہو، اور یہاں تک کہ اس قوم نے اس کو قتل کر دیا، ہمارا بیچارہ مرنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جو عمل دیا ہے، ایک کاش سے تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا، تو بڑی اچھی بات ہے. معلوم ہوا کہ جس کا بات سننا ہو اس پر اعتماد ہو، اور اعتماد کی شکل یہ ہے کہ وہ خود بھی ہدایت اور صحیح راستے پر چلنا ہو اور اس کے اندر کوئی تما نہ ہو. اور جب یہ بات اس میں ہے تو اس پر اعتماد چاہیے، اور اعتماد ہی سے ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے علاج سے شفا ہوگی اور روحانی بھی ایسے شخص سے شفا ہوگی. کیونکہ اگر اعتماد نہیں تو لا حاصل کیوں بلایا تھا، اعتماد نہیں تو اس سے واز کے لیے کیوں کہا تھا، یا اس سے بیعت ہونے کو کیوں فرمائش کی تھی، درخواست کی تھی اپنی اصلاح باطن روحانی کے لیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے اس پر اعتماد چاہیے، اور اعتماد کی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر سامان ہو اور خود بھی صحیح راستے پر چلنے والا ہو. یہ دو باتیں باعث ہوا کرتی ہیں اس سے نصیحت لینے کی اور اس نصیحت پر چلنے کی. کیونکہ نصیحت کی بات لینے کا مطلب یہی تو ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اس پر چلنا ہے، ہمیں کچھ اچھی بات بتلائیے. نصیحت کے معنی خیر خواہی کرنا. منشا بات سننے کا سوا سے اور کچھ نہیں ہے کہ اپنے میں سے غلطیاں نکلیں، ہم وہ غلطیوں سے بچیں اور صحیح راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کا جو محل جنت سے نصیب ہو. اس بات کا عرض کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس آیت شریفہ کے عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دی جائے. تو کسی آنے جانے والے کی بانگی نہیں ہے کہ بانگی لے رہے ہیں، وہ تو لا حاصل ہے، تجزیہ اوقات ہے. طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر نیت ہے کیا، کیوں کہہ رہے ہیں، اور دلوں کا حال وہی خوب جانتا ہے. اگر کوئی ایسی جگہ کی جو بہت ہی اندھیرے کی ہے اور کتنے ہی اندھیروں کے اندر چیز ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. سینہ ہمارا اندر بہت سی چیزوں کے اندر ہے، کہیں یہ کھال ہے، کہیں یہ ہڈی ہے، کہیں یہ گوشت ہے، کہیں بچا کا سینہ ہے، صدر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور دوسرا اندر سینوں کی باتوں کو نہیں جانتا. کہ عالم اور غیب تو سوائے میرے اور کوئی دوسرا نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا تھا. یہ اس کی صفت ذاتی ہے. ہاں غیب کی باتوں کو جن کو بتلا دے اور جتنی بتلا دے تو زیادہ سے زیادہ جس کو جتنی بتلا دے گا وہ زیادہ سے زیادہ جاننے والا ہوگا. اور دیکھیے جتنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی علم کی باتیں جاننے والا ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے اندر خشیت اور خوف بھی ہوگا.
اور جس کے اندر خشیت اور خوف نہ ہو اور وہ کہے کہ میں زائد جاننے والا ہوں اور نہ کہے، اس کو مہربانی فرما کر عالم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے تو، یہ انما حد کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے اندر وہ یوں کہے کہ میں عالم ہوں، یا جان دیکھا عالم ہے لیکن اس کے اندر خشیت نہ ہو، ہم اس کو عالم نہیں کہیں گے، ہم اس کو عالم نہیں جانیں گے۔ اس لیے کہ خشیت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے بڑے گناہ ہوں اور بھائی چاہے چھوٹے گناہ ہوں، ان سے پرہیز کرنے والا، دور رہنے والا ہو، خشیت کا یہ اثر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا عالمکم باللہ واخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم کو باللہ، اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جتنا صحیح علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی خشیت و خوف بھی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اتنا علم صحیح بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلائے گی اس کا تقاضا یہ کہ خشیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جو شخص اصطلاحی مولوی نہ ہو، شاہ فرمائیے کہ مولانا، جو شخص کا اصطلاحی، ایک ہوتا ہے مولوی اور ایک ہوتا ہے عالم۔ مولوی ایک اصطلاح ہے، میرا بیان ایسے ہوتا ہے، تو طالب ہے، ہمیں کچھ غزلیں نہیں آتی، ہمارا گلا کچھ ایسا ہی تھا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مولوی اور ایک ہوتا ہے عالم، ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مولوی تو ایک اصطلاح ہے کہ جو عربی مدرسے میں داخل ہو کر عربی کی جو ابتدائی کتاب میزان ہے اس کو شروع کر کے اور اخیر کی کتاب جس کو دورہ شریف کہتے ہیں، بخاری شریف، دورہ شریف، وہاں تک پہنچ گیا وہ۔ میزان عربی کی کتاب شروع کر کے اور دورے کی تعلیم، جیسے کہ آپ کے طالب ایم اے، اس کے بعد پھر فنون ہے جو پڑھتا رہے، تو ہمارے یہاں وہ جو طالب ایم اے کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں دورہ حدیث شریف، کہ اس میں 10 کتابیں حدیث شریف کی پڑھائی جاتی ہیں اور کوئی کتاب فن کی نہیں پڑھائی جاتی، 10 پڑھائی جاتی ہیں ایک ساتھ۔ اس کے اوقات مختلف، دن میں وقت نہیں ملتا تو رات کا کچھ حصہ پڑھانے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ 10 ہے۔ تو جو میزان سے لے کر دورہ شریف تک پڑھ لے گا اس کا نام ہوتا ہے ہماری اصطلاح کے اندر مولوی۔ لیکن کسی نے اس طرح پڑھا نہیں، لیکن دین کے علم کو سن کر یا پوچھ کر حاصل کر لیا، سن کر یا پوچھ کر حاصل کر لیا علم صحیح، اس کو عالم کہا جائے گا۔ صحیح بات آئی۔ صحابہ کرام نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، وہی آتی رہتی تھی، جب بھی آوے آپ اس وحی کو اپنے شرح کے ساتھ، کہ وحی تو مختصر سی چیز ہوتی ہے، اس کی شرح وہ حدیث شریف ہے، تو آپ پر جو علم وحی کے ذریعے سے آتا تھا اس کی آپ شرح کے ساتھ ان کو سنایا کرتے تھے۔ وہ طالب صادق تھے، فکر کے ساتھ سنتے تھے، اور آپ اپنے بخاری شریف کے اندر ایک اور باب آتا ہے تکرار بھی کرتے تھے، حضور سے سنا اور الگ جا کر آپس میں اس کا تکرار بھی کرنے لگے کہ محفوظ اور یاد ہو جائے کہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تم مجھ سے اگر چھوٹی سی کوئی بات سن لو وہی پہنچا دوسروں کو۔ اور یہی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کو سنو اس کی تہ تک تم زیادہ نہ پہنچ سکو، اور جس کو تم نے سنایا ہے وہ اس کی تہ تک پہنچ جاوے، یہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام کا جو علم تھا وہ کتابی نہیں تھا، وہ تو حضور سے سن کر تھا۔ تو سب کو مولوی بنانا نہیں ہے،
بلکہ ہاں عالم بنانا ہے کہ اگر علم دین کا بقر ضرورت حاصل نہیں ہے تو وہ دین پر چلے گا کیا؟ تفسیر کا وقت نہیں ہے، اللہ تفسیر کرتا ہے اس کی حضرت کے سامنے توفیق الہی سے. اتنی بات کافی ہے. آپ سب جانتے ہیں، عقلی بات ہے کہ جس کے ملک میں رہا جائے گا اس ملک بادشاہ کے جو قانون ہوں گے اپنی اپنی ضرورت کے موافق اس کو ضرور جانے گا. یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں جا کر وکالت کی کتاب پڑھ کے جانے گا، بلکہ جب ضرور اس کو پیش آئے گی. مثلا کاشتکار ہے، زراعت کرتا ہے، تو وہ وکیل سے جو کوئی بات پیش آئے گی اس سے پوچھے گا. کسی کھیت کو، زمین کو خریدنا ہے تو اس خریدنے کا طریقہ، اس کا کاغذ کیسا، کس قیمت کا، کتنے قیمت کا وہ کھیت ہے، معلوم بتلائے گا کہ اتنی قیمت کا کاغذ ہے نا. اس سے کم کا ہوگا تو عدالت کے اندر اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اسٹاف 100 روپے کا، 50 روپے کا، جیسی قیمت کی چیز ہوتی ہے بکری ہوتی ہے، چاہے زمین ہو چاہے مکان ہو، اور اس کے خلاف اس نے کیا تو وہ بے نامہ بیکار ہو جائے. اگر تجارت کرنا ہے تو تاجر کو بھی جس چیز کی تجارت کرنا ہے اس کے متعلق پوچھے گا کہ میں اس چیز کی تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا قانون ہے، میں بندوقوں کی تجارت کرنا چاہتا ہوں. تو بتایا جائے گا کہ یہ لائسنس بھی ہے، تم نے اس کی کہیں اجازت حکومت سے لے لی ہے، ضلع کلکٹر سے لے لی ہے کہ نہیں، تو آپ نہیں کر سکتے. واہ، میرے جیب میں پیسے اور امریکہ میں بندوق اور بہت عمدہ قسم کی وہاں سے ملتی ہے، رقم بھیجوں گا آ جائے گی، دکان کھول لوں گا. بہت اچھا، آپ کھول لیجیے. اور اس نے کھول لی، بارود بھی رکھ لی، اور بندوق میں ڈالنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کارتوس، وہ بھی رکھ لیے. دکان کھول لی اور اجازت نامہ اس کے پاس، لائسنس جسے کہتے ہیں وہ ہے نہیں. جب سپاہی در سے گزرا، یہ نئی دکان کس کی کیسی ہے، صرف اس پر گزرا، یہ میری ہے، لائسنس تو نہیں ہے. سپاہی ساتھ گرفتار کر لیا. گرفتار ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جس کی حکومت میں رہتے ہیں اس حکومت والے کا اپنے ضرورت کے اعتبار سے قانون کا حاصل کرنا، نہ کہ پڑھنا، ضروری ہوتا ہے. ایسے للہ ملک السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کی مملکت اور سلطنت اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم اس کے اندر بستے اور رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم آق الحاکمین اور بادشاہ حقیقی مانتے ہیں. تو جیسے دنیا کے بادشاہ کے قانون کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کے خلاف ہمیں مجرم ہو کر جرمانہ ہوگا، جس درجے کا بھی جرم ہوگا. ایسی اللہ تعالیٰ کے جب ملک کے میں ہم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس ملک میں رہنے کے لیے ہم کو قانون جاننے کی ضرورت ہو. یہ عقلی بات ہے، سب جانتے ہیں. اس لیے مولوی ہونا جو ایک اصطلاح ہے اس کی ضرورت تو ہے نہیں. اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ صاحب مولوی تو چاہتے کہ سارے مولوی ہو جائیں، یہ الزام ہے ان کے اوپر. ہم یہ نہیں چاہتے. ہاں یوں چاہتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و علم ضروری کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد کے اوپر. جتنی اس کی ضرورتیں بڑھتی رہیں، تنہا کی اور ضرورت، اب بیوی آ گئی تو اس کی اور ضرورت، تو اس کے کچھ حقوق ہیں ان کو معلوم کرو. اگر اس کے حقوق کو حاصل نہ کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے اندر بندے کے حق کے طرف کرنے کی جرم کی سزا نہیں کہ تم نے شادی تو کر لی تھی اور بیوی کے نان نقطے وغیرہ کے جو حقوق تھے وہ ادا ہی نہیں کیے. سب جانتے ہیں کہ نکاح کر کے لائے اور بیوی کے کھانے پینے کا کوئی خیال نہ کرے، اور بیوی یوں کہے کہ میاں اتنے مہینے ہو گئے آپ نے مجھے کھانے پینے کو، اور میاں یوں کہنے لگے بے عقل ہے کیا، یہ کھانا پینا کیسا، کیوں مجھ سے تو جب قاضی نے کہا تھا کہ تیرے ساتھ فلاں لڑکی جو فلاں کی ہے اتنے مہر کے عوض تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے اس کو اپنی بیوی کر کے قبول کیا، میں نے کہا تو قبول کیا. قاضی صاحب نے یہ کہیں نہیں کہا تھا
کہ تم نے اس کو اپنی بیوی کر کے کھانے پینے کپڑے کے ساتھ قبول کیا، تو کہیں بھی نام نہیں تھا بھائی روٹی سالن کا. تو بیوی عورت ہو کیا کہے گی؟ میاں کسی عقلمند سے پوچھو، جب تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو بیوی کر کے قبول کیا، اس میں سارا میرا نفع کھانا پہنانا اور گھر مکان کے رہنے کے لیے کہنا سب اسی میں آ گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسمت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر آوے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پوری عمر میں ایک مطلب ضرور شریف کا پڑھنا فرض، اور جب کسی مجلس کے اندر کسی موقع پر آپ کا اسم گرامی کام میں آوے تو اسے ضرور شریف پڑھنا واجب ہے. اور اگر برابر بار بار اس میں نامی اس میں گرامی آتا رہے تو پڑھنا مستحب ہے. اور یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی وقت میں فرض اور واجب ہو اور نظر کی جائے تو اس کی نظر ہو جاتی ہے، اور جو چیز کسی وقت میں فرض و واجب نہ ہوتی ہو وہ عادت ہو اپنی اس کام کے کرنے کی، لیکن شریعت سے وہ کبھی کسی وقت میں فرض واجب نہیں ہوتی، اس کی اگر نظر کی جائے تو وہ نظر نہیں ہوتی. یہ شریعت کا قانون ہے. اللہ شریعت کے بارے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا قانون ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ میرا مقدمہ ہے، میں اس میں جیت جاؤں تو 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، یہ نظر ہو گئی. جب جیت جائے گا تو اس کو 100 دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، نظر ہو گئی. اور اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں اپنے مقدمے میں اللہ جیت گیا تو 100 دفعہ لاہور پڑھوں گا، یہ نظر نہیں ہوئی، کیونکہ لاہور پڑھنا کسی وقت بھی واجب نہیں. اب یہ علم ہے نہیں، یہ قانون لائی ہوا نہیں. اب اس کے نہ جاننے سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اے اللہ میں مقدمے میں کامیاب جیسی اپنی ضرورت ہوتی ہے، میرا بچہ بیمار ہے، وہ اے اللہ اچھا ہو جائے تو میں مسجد کے اندر 1 کلو تیل دوں گا. اب تو تیل نہیں جلانے کے، بجلی ہے، یا میں بجلی کے جلانے کے لیے 100 رین 10 رین 5 رین دوں گا. یہ نظر نہیں ہوئی اگر بچہ اچھا ہو جائے تو، کیونکہ مسجد کے اندر روشنی کرنا کسی وقت واجب نہیں. اور اگر یوں کہے کہ میرا بچہ تندرست ہو جائے تو میں 4 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، 4 رین خیرات کروں گا، یہ نظر ہو گئی. جب اچھا ہو جائے گا تو اس کو 4 رین غریبوں کو خیرات کرنے پڑیں گے، صدقہ. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ کسی نہ کسی وقت میں واجب ہے. مثلا زکوٰۃ وہ بھی صدقہ ہے، مثلا فطرہ وہ بھی صدقہ اور واجب ہے. تو صدقہ کسی نہ کسی وقت میں واجب ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں 4 رین غریبوں کو دوں گا، خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، نظر ہو گئی. اور اگر وہ یوں کہے کہ میرا بچہ اللہ تندرست ہو جائے تو میں فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، تو چادر چڑھانا شریعت میں کسی وقت واجب نہیں. اور جو چیز واجب نہیں اس کی نظر بھی نہیں. لہذا اگر بچہ تندرست ہو جائے تو چادر چڑھانا واجب نہیں، بلکہ اگر شریعت کے حدود میں دیکھا جائے تو جائز بھی نہیں. یہ ایک علمی قانونی الہی کی چیزیں ہیں جس کے نہ جاننے سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور سمجھتا کیا ہے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، میں نے حقوق کو ادا کر دیا. تو عرض کرنا یہ ہو رہا تھا کہ مولوی بننا فرض نہیں، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اسی لیے آپ نے نام سنا ہوگا قطب الدین بختیار کاکی دہلوی، نام سنا ہوگا. قطب الدین بختیار کاکی قدس العزیز رحم اللہ تعالی، وہ مولوی نہیں تھے، گرچہ کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں میں وہ پڑھے ہوئے تھے ہی نہیں. لیکن خواجہ چشتی اجمیری رحمۃ تعالیٰ کی خدمت میں 20 سال رہے تھے. 20 سال. اور 20 سال اس طرح نہیں آئے 1 سال رہے چلے گئے، نہیں، مسلسل برابر 20 سال رہے تھے.
اب جب ایسے شخص کے پاس قطب الدین بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ اجمیری جیسے شخص کے پاس 20 سال رہیں گے تو وہ عالم نہیں ہو جائے گا؟ وہ تو عالم گڑھ ہو جائے گا. یعنی عالموں کو بھی اور عالم بنانے والا. چنانچہ بابا فرید شکرگنج رحمہ اللہ تعالی یہ خواجہ چشتی والے کے خلیفہ ہے اور بہت بڑے عالم تھے. بابا صاحب معمولی عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، یعنی بہت بڑے مولوی، اس کو میں کہہ چکا ہوں تو بہت بڑے مولوی، بہت بڑے عالم تھے. وہ درسی کتابوں کے باقاعدہ پڑھے ہوئے، علم تباہر بھی حاصل تھا اور علم تماعت سے یعنی گہرا. لیکن اس کے باوجود قطب الدین بختیار کاکی کے پاس پہنچے خلیفہ ہونے کے لیے. اندازہ کیجیے، یہ تو بہت پرانی سی بات ہے. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا اشرف صاحب گنگو کے رہنے والے، نام سنا ہوگا مولانا قاسم صاحب تھے نانوتے کے دیوبندی کر کے نانوت بھی. نام سنا ہوگا مولانا اشفری صاحب تھانوی، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، معمولی عالم نہیں تھے. اللہ اکبر. لیکن حاجی امداد اللہ صاحب میرے دادا پیر، ان کے پیر، وہ مولوی نہیں تھے. عربی کی کتابوں میں سے جو چھوٹی کتاب ہے کافیہ، صرف وہاں تک پڑے ہوئے تھے بس. لیکن اللہ اکبر ان کے علوم کا کہ کسی نے پوچھا مولانا قاسم صاحب سے کہ آپ کے علوم تو بہت اونچے ہیں اور آپ حاجی صاحب سے آ کر بیٹھ ہوئے، وہ تو آپ کے آدھے چوتھائی 8واں حصہ نہیں ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ تو مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علم میں ان کے علم میں بڑا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے، مثال دی کہ ایک بہت بڑا مکان دیکھا ہم نے اور اس کا دروازہ بڑا عالیشان عمدہ نقش نگار کا بنا ہوا دیکھا ہم نے، تو ہم نے یہ خیال کر لیا اس دروازے کو دیکھ کر جس کا دروازہ ایسا ہے اس کے اندر کے کمرے کیسے ہوں گے. اور حاجی صاحب کا علم وہ علم ہے کہ دروازے دیکھ کر نہیں، دروازے کے اندر جا کر ایک ایک کمرے کو دیکھ کر آ گئے. تو انہوں نے وہ کمروں کو دیکھ کر بتلایا، ہم نے قیاس کر کے دروازے کو دیکھ کر خیال کیا. ان کا علم ایسا ہے، ہمارا علم ایسا ہے. ایک مرتبہ یہ دونوں مولانا شریف صاحب اور مولانا قاسم صاحب حج کو جا رہے تھے، پانی کا جہاز. دونوں نے آپ اس میں فلسفہ فلاسفری مشہور زبانوں پر آج کل بہت آتی ہے. فلسفے کے ایک مسئلے میں دونوں کی گفتگو شروع ہو گئی. اب دونوں ایک سے ایک اعلیٰ، ہر ایک دوسرے کی بات کا دلیل کا جواب دے رہا ہے. کافی دیر ہو گئی، لوگوں کو لطف مزہ آ رہا ہے، پانی کے جہاز پر اکٹھے ہو گئے ان دونوں کے مباحثوں کو دیکھ کر. تو مولانا قاسم صاحب نے فرمایا ارے چھوڑو، یہ تو ختم نہیں ہوتی، اصلی باتیں ہیں یہ کہیں ختم ہوتی ہیں. حاجی صاحب کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، حج کریں گے، بھابھی حاضر ہوں گے، یہ مسئلہ وہاں حل ہو جائے گا. تو مولانا گنگوئی صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب کو ایسے فلسفے سے کیا مطلب؟ تو مولانا قاسم صاحب نے فرمایا تو پھر ہم نے دامن کام کا پکڑا. تو مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ جس چیز کی دان پکڑا ہے اس میں تو اللہ اکبر، ہم ساتھ بھی نہیں ہیں. باقی یہ مسئلہ تو ایک بہت اچھا خاموش ہو گئے. اب جب وہاں پہنچے اور مکے معاوضہ سے تشریف لے گئے تھے، سلام ہوا، مسافرہ ہوا، تصویریں ہوئے، خیرت وغیرہ ہوئی، تو یہ حضرات تو اپنی جہاں ہوتے ہیں اللہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہی مجلس باتیں شروع ہو گئی. انہی باتوں میں وہ مسئلہ فلسفے کا جو دونوں میں جہاز کے اندر ہو رہا تھا وہ چھیڑ دیا حاجی صاحب نے اس مسئلے کو، اور خوب تقریر کی اس کی. اور تقریر کرنے کے بعد فرمایا بعض یہ کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں، تقریر کی رائے یہ ہے. تو دیکھو وہ مولوی صاحب نے تھے، مگر وہ تقویٰ اور ذکر کی کثرت اور مراقبات اور اشغال وغیرہ جو ان حضرات کے اندر ہوتے ہیں، اور ضروری علم کا ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے صحبت سے ہو چاہے پڑھ کر ہو، وہ ان کا ہوتا ہی ہے. اور اگر حضرت علم بقدر ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ تو شیخ بنانے کے قابل خود ہی گمراہ، دوسروں کو گمراہ کرے گا.
चुनाचे बाग ऐसे पीर हो रहे हैं कि हमारी तरफ जिला अलीगढ़ नाम सुना होगा, मशहूर है लोग इसी वजह से। एक पीर आए, एक हैदराबाद नगर के, और हजरत गायमुल साहब, नमाज मस्जिद जाने का नाम नहीं, मगर मिस्र जैसी कुछ तवज्जो ही मशहूरी करके कुछ उन्होंने ताकत आंखों की ले ली, हासिल कर ली। और पीर साहब तो बाद मौलवी भी उनसे बैठ हो गए, मैं भाई अलीगढ़ का हूं, अब तो 42 साल से यही जलालाबादी में रहता हूं, वही मकान है। हज़रत वाला ने जलालाबाद वहां ऐसा था, 2 कमरे थे, मैं हाजिर था, वहां जरूरत थी, सरपरस्ती वाला की थी, वहां थानी था, मैं वहां भेज दिया। अब तो 20 दरगाह हैं पढ़ाने के, बहुत से कमरे अल्हम्दुलिल्लाह रहने के, तो मैं अलीगढ़ का हूं, मुझे मालूम है। तो वो मौलवी भी बाद उनके मुरीद हो गए। अब सिवाय इसके जो मौलवी थे वो नमाज कैसे छोड़े, लेकिन कब्बाली का दरवाजा खुल गया मौलवियों का भी, क्योंकि वो हैदराबाद के पीर साहब कब्बाली सुनते थे, और उन कब्बालियों के अंदर वो साज, हारमोनियम, सारंगी, तबला, तालियों का होना सभी कुछ होता, जिसको हुजूर रहते मिटाने के लिए तशरीफ लाए गाने बाजे को, और फरमाया कि एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि उस जमाने के अंदर गली गली गाने बाजे हो जाएंगे जो हो रहे हैं, तो एक वो जमाना आ रहेगा, और उसके लिए आप मिटाने आए थे। अब कोई कहे तो क्या कहते हैं, वाह सुल्तान जी ने सुनी थी, सुल्तान जमदीन औलिया नबी सुभानी दहली हवा की सुनी थी। शेख गंगो के रहने वाले, जो गंगोई से पहले थे, वो ये चिश्तिया सिलसिले वाले हैं, उन्होंने भी सुनी थी। इन दोनों ज्यादा सुनी है, सुल्तान जी ने और शेख गंगोही ने, इन दोनों ने ज्यादा सुनी है। तो नाम तो रह गया कव्वाली का, और ये न देखा कि वो सुनते किस तरह से थे। उस वक्त कव्वाली नाम नहीं था, उसका नाम था सिमा, और उसकी शर्तें थी। ये इन्हीं तज़किरे में आ रही है बात, कानून इलाही। शर्त क्या थी? एक शर्त तो ये थी कि सुनाने वाला लड़का और लड़की न हो, अमरद और इमरात। इमरात कहते औरत को, अमरत कहते हैं बेदाढ़ी मूछ वाला, अमरद और इमरात न हो। दूसरे ये कि जो चीज सुनाई जाए वो शरय की हद के अंदर हो, शरय की हद से बाहर न हो जो चीज सुनाई जा रही। तीसरे ये कि सुनाने वाला भी साहिब हाल हो, और चौथे ये कि मज़ादीर में से कोई चीज, यानी इफ्तार, सितार, हारमोनियम, ढोलची, वो तो क्या हो, बल्कि फन मूसीकी के तौर पर ताली भी न बजाई जाए, ताली भी उतार चढ़ाव के साथ न बजाई जाए। इतनी शर्तें थी। और सुनने वाला भी साहिब हाल हो। और उसकी पहचान क्या है? अगर कोई से कहे कि मैं तो इसलिए सुनता हूं, यूं करना कि 3 दिन उसको भूखा रखना, खाना उसके पास नाश्ते दोपहर रहा था, 3 दिन भूखा रखना, और 3 दिन भूखा रखने के बाद वो फिर खाना उसके सामने अच्छे से रख देना, और फिर किसी कब्बार को बुलाना, हाँ भाई कब्बारी। अब देखो कब्बारी सुनता है, खाने भाग डालता है। तो मज़ादीर में से तो नाम तो रह गया कव्वाली का, और कई कव्वाली रही नहीं, बुजुर्गों का नाम लेकर सुरखरू होकर कि अपना शौक भी पूरा हो जाए और पीर की पीरी में फर्क मिल आए। ये शर्त थी। तो बस मौलवी होकर ऐसे शख्स से बैठ होकर वो भी सुनने लगे। तो दीन का इल्म की गुफ्तगू है बग़ैर जरूरत। तो शेख का मौलवी होना शर्त नहीं है, लेकिन शेख का आलिम होना शर्त है कि उस
قائم کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ضمن بات آ گئی تھی کہ مولوی ہونا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری ہے، تاکہ اپنے ضرورت علم پر دوسرے کو پرکھ سکے کہ یہ بھی کوئی دیے گا علم رکھتا ہے نہیں، اور عمل کرنے میں کیسا چل رہا ہے یا نہیں. تو شیخ ہو یا وائز، اس کا طریق یہ ہے. تو مولوی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن عالم ہونا ضروری ہے. جیسے قطب الدین بختیار کہا کہ مولوی نہیں تھے، عالم تھے. ہمارا دادا پیر صاحب مولوی نہیں تھے مگر عالم تھے، بلکہ عالم گر تھے. یہ الزام کی بات ہے کہ یوں کہا جائے کہ مولوی یوں چاہتے ہیں سارے مولوی ہو جائیں. ہرگز نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، بعضوں کو ذکر وغیرہ کا شوق ہوتا ہے اور دین کا علم ہوتا نہیں. ہماری طرف مسجد میں ایک بیچارہ مسافر آ کر سو گیا، اور ایک ذاکر صاحب بھی مسجد میں آتے تھے اور ذکر کرتے تھے. وہ آئے، مسافر سونے والا سو رہا تھا، اس کو خراٹے آ رہے تھے. بعضوں کو بہت تیز خراٹے آتے ہیں، جانتے نا خراٹے آ رہے تھے. تو ذاکر صاحب ذکر کو بند کر کے اس سے کہنے لگے خر کرتا ہے، ہمارے ذکر میں فرق آتا ہے، چپ. وہ چپ ہو گیا، کسی وجہ سے چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر خراٹے آنے لگے. پھر ذکر کو روک کر خر کرتا ہے، چپ ہو. 3 دفعہ اسی طریقے سے انہوں نے کہا، وہ بیچارہ چپ ہو گیا. جب چوتھی مرتبہ اس کو خراٹے آئے تو ذاکر صاحب نے، ذکر کرنے والے صاحب نے جیب میں سے چاقو نکالا اور سونے والے کے پاس جا کر گلا کاٹ دیا. ہمارے ذکر میں فرق آتا ہے. اپنے نزدیک کتنا بڑا سبق کا کام کیا اس نے. میں تو اللہ کا نام دے رہا ہوں، یہ بڑا سو رہا. کہاں میں کہاں یہ؟ ہماری عبادت فرق آ رہا. ذبح کر دیا. مسلمان کا ذبح کرنا جبکہ مستحق ذبح ہونے کا نہیں، اور مسجد کو ذبح کرنا اور خون ناپاک مسجد کے اندر بہنا. اب اندازہ کیجیے گا کہ علم کی کس درجہ ضرورت ہے. وہ ذکر کوئی فرض واجب نہیں تھا جو ادا کر رہے تھے، اور فرض واجب بھی ادا کر رہے ہوتے اور سونے والوں کو خراٹے آ رہے ہوتے تب بھی تو جائز نہیں تھا. جبکہ وہ فرض واجب بھی نہیں، مستحب چیز ہے، اور وہ فرض واجبی کے لیے کیا جاتا ہے. ذکر جو کیا جاتا ہے، تسبیحیں جو پڑھی جاتی ہیں، وہ فرض اور واجب ضروری دین کے جو اعمال ہیں ان کے لیے کی جاتی ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ کے فرض واجب جو مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو اس طرح ادا کرو جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے. نماز پڑھو، اور نماز اس طرح پڑھو کہ جو ظاہری تعدیل ارکان ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک ادا ہو، سکون کے ساتھ، اطمینان اور طمانینت کے ساتھ، اور قلب کے اندر خشوع ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دل میں حضور ہو. لا صلاۃ الا بحضور قلب. اب ذکر شغل اور مراقبات جو ہیں وہ ذریعہ سب بنتے ہیں قلب کے اندر یکسوئی کا. تمام طرف سے خیالات ہٹ کر ایک طرف مرکز پر خیالات جم جاتے ہیں. اب اس کی طبیعت اس ذاکر شاغر مراقبہ کرنے والے کی ایسی بن گئی کہ جو عبادت ضروری کا حکم ہے وہ اس طریقے سے بجا لانے گا جس طریقے سے بجا لانے کا حکم ہے. اور اگر وہ فرض واجب کو ادا نہیں کرتا، تسبیح خالی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اب پوچھ نہیں ہوگی کہ تو نے اتنی دفعے درود شریف تو پڑھا تھا 1010 دفعے اور نماز کو نہیں پڑھتا تھا. تو نماز کے چھوٹنے کا تو اس سے سوال ہوگا، درود شریف کے چھوٹنے کا سوال نہیں ہوگا. خیر شریف بات آئی. چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے، ایک مرید ایک صاحب کے کہنے لگے کہ اجی جناب، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی نماز چاہے چھوٹ جاوے لیکن پیر صاحب کا مسئلہ وظیفہ نہیں چھوٹ سکتا. اب اس جہاد کا آپ اندازہ کیجیے. اجمیر کہتا ہوں، جلیسر ضلع ایٹھے میں قصبہ ہے بہت بڑا، جلیسر تحصیل ہے وہ جلیسر.
وہاں ایک پیر صاحب تشریف لاتے تھے اور مریدنیوں سے پردہ نہیں کرتے تھے، مریدنیوں سے پردہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان سے سر پر تیل لگواتے تھے۔ جب لوگوں نے کہا تو اماں ابا نے بھی نہ مانا، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں تو ہے نہیں، یہاں اس چیز کو اور جگہ بھی کہا ہے، میرے ذہن بعد جھول ہو جاتا ہے، یہ میں افریقہ میں ہوں، اس کو کچھ طبیعت کا ظہور ایسا ہی ہے بعد اب۔ تو یہاں پر کیا رنگ ہے؟ یہاں پر یہ رنگ بھی آیا ہوا ہے حضرت کہ منگنی ہو گئی، تسلیم ہو گیا منگنی، اور وہ پختاری ہو گئی منگنی۔ اب نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو لے کر سیر تفریح کے لیے چل دیا۔ یہ میرے علم میں بات آئی، اور جتنا مجھے افسوس ہو تھوڑا ہے، کبھی نکاح تو ہوا نہیں، شادی تو ہوئی نہیں، یہ منگنی ہونے پر نہ میاں نہ بیوی بنے، یہ سفر کیا ہو رہا ہے؟ اور ہوائی جہاز میں لیے ہوئے تفریح ہو رہی ہے۔ انگریزیت کا اثر، انگریزوں سے نفرت اور انگریزیت سے محبت، ان کے طریقے زندگی سے اللہ۔ انگریز تو قوم ہے، اس سے کیا نفرت؟ اب آپ خیال فرمائیے گا کہ سوکھی لکڑی آگ کے پاس جلے گی یا نہیں؟ جوان لڑکا جوان لڑکی جب دونوں ساتھ ہوں تو آگ لگے گی یا نہیں؟ وہ تو پہلے سے موجود ہے آگ۔ اور جب ٹھہرے کہاں؟ ہوٹل میں جا کر، ہوائی جہاز سے اترے اور ہوٹل میں جا کر ٹھہرے، ساتھ کیوں ہوئے تھے؟ اب اگر آپس دونوں میں صاف کہنا نہیں چاہتا اور کہنے کی بات بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، مباشرت ہوئی جی، اور خدا نہ خاصا علوق ہو گیا تو گناہ تو ہو چکا زنا کا۔ لیکن اگر علوق یعنی نطفہ قائم ہو گیا تو نطفہ جو قائم ہوا وہ حلالی حرامی، اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی حرامی۔ اب اگر اس مرد کا انتقال ہو جائے، فرض کرو نکاح ہونے سے پہلے، تو میراث کی مشترک بیوی ہوگی تو بیوی نہیں ہے۔ اب یہ علم کی چیز مسئلے کی ہے نہیں، جن کو ہم جیسے جن کو واز کہنے کی مشق واز کہتے رہتے ہیں اور کچھ ذرا اچھی باتیں سنا کر اشعار غزل وغیرہ کی دل خوش کرتے رہتے ہیں، اور یہ چیز علم میں ہے ہی نہیں، وہ بتائے کس طرح سے؟ خود اپنا دل خوش کر لیا، اوروں کو دل خوش کر دیا۔ اب بتلائیے یہ مسئلہ کتنا گہرا ہے؟ یہ قانون الہی کہ ان کے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں تو اس قانون کے جاننے کی ضرورت ہے نہیں، اور جب اس قانون کے خلاف ہوا تو گنہگار سخت ترین زنا کے ہوئے نہیں، بچہ حرامی ہو گیا نہیں، میراث سے محروم ہو گئے نہیں، میراث نہیں ملے گا۔ اتنا قانون خلاف، لیکن نہ ابا جان روک رہے ہیں نہ اماں جان روک رہی ہیں، وہ دونوں سے کیا ہی روکتے۔ تو وہ جناب سر میں تیل لگوا رہے ہیں۔ کیا ہوا ایک دن کہ اور لڑکیوں کو لڑکیاں آ رہی تھی تو ایک لڑکی پسند آ گئی تو اور لڑکیوں کو رخصت کر دیا، وہ سر میں تیل کچھ لگاتی رہی، یہاں تک کہ اس کو لے کے بھاگ گئے۔ پیر صاحب اس لڑکیوں کو لے کر بھاگ گئے، پتہ نہیں کہ کہاں چلے گئے، کیا ہوا؟ دیکھا جہل دیکھا آپ نے؟ تو جناب پیر کی پیری میں فرق نہ آئے اور سارے شوق پورے ہوتا رہے۔ اور ضرورت کس بات کی ہے؟ خالی اظہار محبت کی اتباع کی، جو میں نے آج پڑھی تھی، چونکہ دیر ہو جائے گی۔ اظہار محبت کی صرف ضرورت ہے یا اتباع کی؟ بیوی میں مثالوں میں عرض کیا کرتا ہوں، بیوی محبت بات کو بہت اظہار کرے، بڑی بلائیں لیتی رہے، قربانی محبت کی ظاہر کرتی رہے، بڑی بے چین رہتے اور باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب میاں کسی کام کے لیے کہتا رہے تو کچھ بہانہ کرتی رہے۔ ذرا وہ سل پر مسالہ پیسنے کا کیا ہوتا ہے، بٹلا کہتے ہیں، ذرا وہ اٹھا لانا، اوئی میری کمر میں درد ہو رہا ہے، میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ ایک نے بڑا اچھا علاج کیا، میں کیا کروں، میں تاروں ہوں، وہ ذہن چلتا رہتا ہے،
اور الحمدللہ ضروری باتیں آتی رہتی ہیں. ایک تھا سیٹ، اور سیٹ اسے کہتے بڑا مالدار ہو، دکاندار سیٹ نہیں کہتے. وہ آیا گھر میں، اس کا واقعہ یاد آ گیا اس پر. تو اس نے کہا ذرا مجھے ضرورت ہے، ایک چیز پھوٹوں گا، ذرا سل کا جو پتلا پتھر ادھر اٹھا دے. اس نے یہی کہا، وہ میرے کمر میں درد ہے. وہ باہر چلا گیا، سنار کے پاس گیا اور جا کے وہ سل ہوتی ہے، سل بڑی ہوتی ہے جیسے مسالہ پیستے ہیں، تو ایک پتھر سل کی شکل کا لایا اور اس سنار سے کہا اس پر سونے کا پتھر چڑھا دے، سونے کا پتھر چڑھا دے اور ذرا اس پر نقش کر دے اور اس میں ذرا سورا کر کے سونے کی زنجیر ڈال دے. بس سیٹ ہے، وہ تیار کر دی. وہ اٹھا کے اس سل کو سونے کا پتھر چڑھوا کے اور سونے کی زنجیر ڈلوا کے لایا. ایسا زیور تو کبھی کسی کے پاس دیکھا بھی نہیں ہوگا. لے لیتے آج کیسا تیار کرا کے لایا ہوں. وہ خوشی خوشی اٹھی، زیور پہ تو جان دیتی ہے. وہ خوشی خوشی اٹھی اور اس زیور سل کو لے کر اور گلے میں ڈال دیا. یہ میاں سیٹ باہر چلے گئے. تھوڑے دن جب اندر آئے تو کمر جھکی ہوئی ہے، جو سل ہے بھاری، وہ کیسے کھڑی ہو. اب کہنے لگا وہ ہوئی کیا ہوئی، کمر میں درد کہاں چلا گیا؟ جب میں نے گھٹنا تجھ سے مانگا تھا اور یہ سل پوری کی پوری تو گردن میں لٹکا چل رہی. سل اور گردن میں سے نکال کے اور لوہے کو پتھر کو لے کر سے توڑا تو پتھر اوپر کا اس پتھر کے اوپر سل پہ سے اتر گیا اور سل پتھر کے سامنے. کہ میں نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ تو کیسی تابع دار ہے. جب اپنے شوق کی چیز سامنے آئی تو اس کے لیے تو ہمت آ گئی، اور جب تابع داری کا وقت آیا تو کمزوری آ گئی. بات ذہن میں آئی. تو اصل میاں کی تابع داری ہے یا محبت کا ظاہر کرتے رہنا؟ کیا اٹھے گا، کیا ملے گا، اس کے لیے لایا تھا وہ. یہ تو محبت میں کہیں اور بھی کر لیتا. تو اصل چیز جو ہے وہ اتباع ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. وقت تھوڑا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، ان تم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے کہنے کے پیچھے پیچھے قدم بقدم چلو. اتباع، تابع داری، قدم بقدم چلتے رہنا. اتبعوا تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. بات بہت لمبی سی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت اور اتباع کرے آپ کی، یہ کیا بات؟ یہ تعلیمانہ باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ذوق کا کہتا ہے، سب جانتے ہیں کہ جس سے تعلق واقعی سچا محبت کا ہوا کرتا ہے تو اس کے متعلقین جو ہوا کرتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے. اور وہ جس سے محبت ہے وہ یوں کہے کہ دیکھو بھائی فلاں شخص جو میرا خاص و خاص آدمی ہے اور میں نے اس پر اپنے کچھ باتوں کے متعلق مقرر کر رکھا ہے، اگر وہ تمہارے پاس کسی میری بات کے لیے آ گئے تو اس کا کہنا مان لینا. موٹی بات ہے. تو رسول پاک اور وہ بھی کون؟ سید الانبیاء والمرسلین. یہ اور وہ بھی کون جن کے لیے تمام مخلوق پیدا کی گئی ہے. وہ بھی کون؟ افلاک اور افلاک کے اوپر جو مخلوق ہے. وہ بھی کون جو زمین کے نیچے مخلوق ہے. وہ بھی کون جو عرش سے بھی اونچا ہے. وہ بھی کون جو کرسی سے بھی اونچا ہے. کہ بعد خدا بزرگ توئی مختصر بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام اور درجہ ہے وہ رسول کا درجہ ہے. ہم خدا تو نہیں کہہ سکتے. اگر خدا کہیں گے تو خدا ناقص ہوں گے. اس سے کیا حاصل ہوا؟ انسانوں میں دیکھو میاں، جانتے ہو بشر چاہے انسان کہہ دو، چاہے بشر کہہ دو، چاہے آدمی کہہ دو، بشر وہ ایسے بڑے ہیں کہ بے شر ہے.
بشر. کیا فرمایا آپ نے جی؟ بشر اکمل، بشر کامل، کہ بشر ہو کر بے شک، کہ ملائکہ کی پہنچ نہیں، کہ معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب عرش سے آگے، کرسی سے آگے سدرہ منتہا پر جب پہنچنے کا وقت آ رہا ہے اور جبریل واپس آ رہے ہیں تمام ملائکہ کے سردار، اور آپ یہ فرما رہے اب کہاں جانے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ میں نے کہا حضرت آگے آپ جانے اور آپ کا وہ اللہ جانے، دونوں دوست جانے. اگر میں آگے بڑھا اور میرے پر جلے، میں آگے بڑھا میرے پر جلے، میری پرواز ہی تک تھی، آگے تو آپ کی پرواز ہے، بس آپ جانے اور ان کی گفتگو جانے اور آپ کا دیدار جانے، میں جا نہیں سکتا آگے. وہ اعلیٰ مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے کہ عرش بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، کرسی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، بلکہ حضرت یہاں تک، کہاں تک؟ مدینہ منورہ کے اندر روز اثر کے اندر آپ کا جسم اثر ہے جی. تو جتنے زمین کے حصے پر آپ کا جسم اثر معمول و محفوظ میں رکھا ہوا ہے، موجود ہے، وہ زمین کا جتنا وہ حصہ ہے اس کو بھی عرش و کرسی سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. خیال فرمائیے، زمین کا وہ حصہ جس پر آپ کا جیسے اثر رکھا ہوا ہے عرش کرسی سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش کرسی کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو رہی ہے. کیا کرسی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا عرش پر تخت بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو نسبت ہے، اور یہ جس میں اثر تو زمین کے اس حصے پر رکھا ہوا ہے. جب ایسی ہستی ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ فرمائیں گے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے اس رسول کی اتباع کرو. سہے منہ بال برابری فرق نہ پاوے، یہ ہماری زندگی دے کر تمہارے واسطے آئے گا. لقد كان لكم رسول في رسول الله اسوة حسنة. اے مسلمان، تم کو اس بات پر مکلف کیا گیا ہے کہ جو آپ کے عادات و اخلاق و چلن ہے اس میں حسنہ ہے، تم اس کو اپنانا، اس پر چلنا، اس کی پیروی کرنا، چاہے وہ کسی ظاہر میں تمہارے خیال میں چھوٹی سی بات کی ہو. دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کو بھی نہ چھوڑنا، اس کو بھی نہ چھوڑنا. ارے دنیا کے اندر تو جس سے محبت ہو جائے رات دن ایک کر دے. لیلا کے مکان پر مجنو جمع ہو گئے. لیلا نے دیکھا، بادی سے کہا جا کے کہو کہ لیلا کو ضرورت ہے. ڈاکٹر حکیم نے کہا گوشت کی، اپنے بدن سے گوشت دے دو تھوڑا سا. کسی نے کہا کسائی گھر جاؤ، پھر مسجد میں جاؤ، یہاں کوئی گوشت کی بکری ہوتی ہے؟ مجنو بیٹھا ہوا تھا کونے میں، اس کے پاس گئی بادی کہ لیلا نے گوشت کا ٹکڑا مانگا، اسے ضرورت ہے علاج کے لیے. مجنو کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یہ پوچھا کہ کون سی جگہ کا چاہیے، یہ پوچھا. بادی گئی، لیلا نے کہا ابھی کسر ہے، ابھی کسر ہے. ابھی یہ پوچھتا ہے کہ جسم کے کون سے حصے کا گوشت کا ٹکڑا چاہیے، ابھی کسر ہے. ایک مخلوق کی محبت یہ کرتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد جمع ہو گئے. رومی نے لکھا ہے مسنوی شریف کے اندر یہ واقعہ، مسنوی شریف کے رومی لکھ رہے ہیں، کوئی معمولی شخص ہے. پھر جمع ہو گئے، پھر بھیج دیا بادی کو. سر نے وہی جواب دیا. مجنو کے پاس گئی بادی. مجنو نے کہا بہت اچھا، میرے جسم کے ہر عضو میں سے کاٹ کاٹ کر لے جا، جہاں کی ضرورت ہوگی کام میں آ جائے گا. دیکھا محبت دنیا کے اندر، محبت مخلوق کے ساتھ. باجی نے کہا ہاں اب وہ کثرت دور ہوئی ہے. جس وقت کے پیالہ لے کر سائل لیلا کے دروازے پہ آئے، سب کو بھیگ دے دی، اور جب مجنو نے پیش کیا اپنے پیالے کو، معذور لکھتے ہیں جب پیش کیا مجنو نے لیلا کے سامنے پیالے کو بھیگ کے لیے، لیلا نے مجنو کے اس پیالے کو ہاتھ میں سے لے کر زمین پر پھینک دیا، ٹوٹ گیا.
مجنون ناچنے لگا، رقص آ گیا، رقص آ گیا. کسی کہنے والے نے دیکھ کر کہا ارے مجنون یہ رقص کا موقع تھا، تیرا پیرا ٹوٹ گیا، تم آداب عشق نہیں جانتے، تم آداب محبت نہیں جانتے. آداب محبت خود سکھا دیتی ہے، آداب محبت، آداب محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. از محبت تلخا شیریں شبد، از محبت تلخا شیریں شبد، کہ محبت میں تو بھائی کڑوی چیزیں میٹھی معلوم ہو رہتی ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب دنیا کے محبت کے اندر یہ رنگ ہے تو رسول پاک کی محبت کے اندر کیا رنگ آنا چاہیے. ارے فرض واجب تو کیا مستحکم نہیں چھوڑ سکتا جب تک اس کی جان میں طاقت ہے، بہانہ نہیں بنائے گا. جماعت نماز سے کیا جماعت بھی نہیں چھوڑ سکتا، معذوری الگ چیز ہے، شرم نہیں چھوڑ سکتا. اور کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ حضور اکرم نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، حاضر ہوتے رہتے تھے، مگر اس دن چہرے پر اداسی تھی، چہرے پر اداسی تھی. حضور نے دیکھا ابو بکر کیا بات ہے، یہ رنج کے آثار کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں. آخر فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ میرے 600 اونٹ اور 400 غلام جنگل کے اندر تھے، کفار مکہ آ کر گھیر کر ان سب کو لے گئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ابو بکر کو چور سمجھے ہوئے تھا. کیا میں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ کسی نماز کی تکبیر اولا تمہاری چھوٹ گئی ہوگی، کسی نماز کی تکبیر اولا تمہاری چھوٹ گئی ہوگی. چل صحیح میں بات. اب وہ صدیق نے کی یا رسول اللہ 600 اونٹ 400 غلام، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ تکبیر اولا چھوٹ گئی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ دیکھو یہ پوری زمین اونٹوں سے اور غلاموں سے بھر جائے اور تم اس کے مالک ہو اور قبضہ ہو ان پر، اور وہ سارے کے سارے تمہارے قبضے سے نکل جاویں، تو اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جتنا کہ تکبیر اولا کی چھوٹ سے میں نقصان ہے. کیا فرمائیے؟ جا کے نماز چھوٹے، تہجد چھوٹے اس محبت کے مدعی سے، فرض واجب تو کیا تہجد چھوٹے. کہ جنہوں نے راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے قدموں پر ہمارے خاطر سے برم جائے. جی عالم آخرت سے بھی ہم کو یاد کریں، برادر شریف کے وقت بھی یاد کریں، موت شریف کے وقت بھی یاد کریں. آج ہم ان کے لیے فرض واجب چھوڑ دیں اور مستحب کا نام ہی نہ لیں. خیال کرنے کے بعد تو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو محبت ہے اللہ کی تو کہہ دو ان سے کہ میری اتباع کریں، ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے چلے، جو میں کہوں وہ کریں. صرف میں اپنی تعریف کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ تعریف تو میری کرتے رہو اور اتباع میرے رکھو نہیں. تو میں ایسی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے مثال بیوی کی دی تھی. اور دیکھو جب تم اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اور میری اتباع کرو گے، تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اب تو تم میرے محب ہو، پھر تم میرے محبوب ہو جاؤ گے. فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تو یحببکم اللہ، محبوب بنا دے گا تم کو اللہ. چنانچہ حدیث قدسی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا. حدیث لمبی ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بارش بڑھ کے آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آؤں گا. مگر تیری طرف سے بڑھنا تو ہو، ایک ہاتھ بڑھ کر آؤں گا. اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آ جائے گا میں اس کی طرف ایک گز بڑھ کر آؤں گا، 2 ہاتھ بڑھ کر آؤں گا.
اور جو شخص میری طرف 2 ہاتھ بڑھ کر آئے گا میں اس کی طرف لپک کر آؤں گا، اور جو میری طرف لپک کر آئے گا میں اس کی طرف بھاگ کر آؤں گا، اور جو بندہ میری طرف بھاگ کر آئے گا میں اس کو اپنی گود میں اٹھا لوں گا۔ ابدا کہاں سے ہوئی؟ ابدا اس بندے کی طرف سے ہوئی۔ تو ذرا چل کر تو دکھلا۔ تو وہ گود بٹھانے کا کیا مطلب؟ یعنی محبوب۔ اور حضرت محبوب کسی عاشق کو معشوق کسی عاشق اپنے گود میں لے لے جی اس کے دل سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے وہ اس کے دل کے اوپر، کہ محبوب نے مجھے چپکا رکھا ہے۔ یہ تصورات بڑے کام آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ اتباع ہے۔ میں محبت کا دعویٰ، بڑا عجیب بات کہی کسی نے، تاثر رسولہ وانت تجر حبہ، تاثر رسولہ وانت تجر حبہ ھذا الامری فی الفیار بدیع۔ ارے تو رسول پر ان کی محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے اور کرتا ہے نافرمانی۔ تاثر رسولہ عصیان عاصی، تاثر رسولہ نافرمانی کرتا ہے تو رسول کی، وانتا تظہر حبہ اور ظاہر کر رہا تو ان کی محبت کو۔ اب وہ پوچھتا کہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے ھذا الامری فی الفیار بدیع، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تیری حرکتوں سے تیرے کاموں سے معلوم ہو رہا ہے، تیرے کاموں سے معلوم ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، ان المحب لمن يحب مطیع۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی، لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی لاطعتہ تو بالضرور کی اطاعت کرتا۔ اور تو کے معنی آتے خوشی سے کہنا ماننا، خوشی سے حکم پر چلنا، تو کے معنی تو ان و کرہن۔ تو لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور ان کی اطاعت کرتا۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محب محبوب کی اطاعت کیے کرتا ہے، اور تو کر نہیں رہا تو میں کیسے نہ کہہ دوں کہ تجھ کو خالی دعویٰ ہے محبت کا، محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ تیرے افعال جو ہیں وہ آپ کی نافرمانی کے ساتھ لبریز ہو رہے ہیں، اور افعال صرف افعال نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کا جو اثر ہے، تسبیح پڑھنے کا جو اثر ہے، ذکر کرنے کا جو اثر ہے کہ زیادت طاعت، زیادت محبت، اتباع سنت کے اندر بہم ہو جانا، اور ذرا بھی کوئی چیز چھوٹ جائے تو سانپ لوٹ گئے سینے کے اوپر، یہ کیسے چھوٹی؟ وہ بات چیزوں کے ہم مکلف نہیں ہوتے، مگر سنایا سے یہ جاتا ہے کہ دیکھو وہ تھے عاشق، خواجہ میری کی بات عرض کرتا ہوں، وہ اس درجے کا مکلف نہ صحیح، لیکن سنایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم بھی بندے ہو، وہ بھی بندے، وہ نہ نبی تھے، وہ نہ صحابی تھے، نہ تابعی تھے، ایک عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رات کو سوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ارے معین الدین تم کو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ اور وضو کے اندر انگلیوں پر خلال چھوڑ دیا، کیونکہ اپنے کی اتنی سی بات کی ذرا کچھ مرضی خلاف ہو، چاہے وہ بھدی سی بھی نہ ہو، اس سے بھی روکا جاتا ہے تاکہ آئندہ کوئی آگے بات نہ بڑھے۔ تم کیوں کھڑے ہوئے وہاں جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا؟ اے لڑکے تو کیوں کھڑا بیٹا، کیوں کھڑا ہوا؟ وہ تو کھیل نہیں رہا تھا، کل کو کھیلنے لگے گا، روکا اس کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کو میرے ساتھ محبت کا تو دعویٰ اور انگلیوں کے خلاف منہ چھوڑ دیا۔ آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گئی، اٹھے وضو کیا تازہ اور عشاء کی نماز دہرائی۔ عشاء کی نماز کیا وضو نہیں ہوا تھا؟ نماز نہیں ہوئی تھی، مگر تو عاشق تھے، محبوب کی ادا کیسے گوارا ہو سکتی تھی کہ شکایت ہو رہی ہے؟
شکایت ہو رہی ہے. کیا خوب ہے. میری امت ہو کہ ہو میری شریعت کے خلاف. حضور شفا فرما رہے ہیں میری امت ہو کہ ہو میری شریعت کے خلاف بے وفائی کیوں لگے کرنے وفا کرتے ہوئے. میں تم کو بڑا وفادار بنا کر چھوڑ کر آیا تھا. آج تم کو کس نے بہکا دیا؟ تم کن کی باتوں میں آ گئے؟ آج ہی بے وفائی کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ؟ تو وہ تو وفادار تھے. یہ کیا ہوا مجھ سے؟ اٹھ گئے, وضو تازہ کیا حضرت اور نماز دہرائی. اور اس سے زیادہ یہ بات غور کیجیے گا کہ صرف اسی پر قناعت نہیں کی, اسی پر صبر نہیں آیا, بلکہ 1 سال تک برابر 100 نفلیں پڑھتے رہے کفارے کہ مجھ سے مستحب کیوں چھوٹی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع, تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے, اپنے گود کل تم کو بٹھا دیں گے. اور یہ کرنا تھا کہ ہمیں اتباع کی ضرورت ہے, طاعت کی ضرورت ہے. فرض واجب بھی ادا ہوتے رہے اور اللہ کا ذکر بھی زبان پر آتا رہے, چلتے پھرتے درود شریف بھی ہماری زبان پہ آتی رہے. تب بھی کچھ تھوڑا سا ادا ہو جائے تو غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی راہ صاحبوں کو بھی اتباع سنت کی توفیقات سے نوازے. اور جب طلب ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے تو ان کی عادت ہے کہ توفیق بخشتے ہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وسعيا مشكورا وحجا مبرورا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.